والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا رحيما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمان علیہ السلام کی محضر میں تعزیت پیش کرتے ہیں. دل شکستہ سے جو امام علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگنے کی وجہ سے ان سے دعا گو بھی ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ مولا کائنات کے کلام سے، ان کے احکام سے اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بنا لیں جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہونے چاہیے. نہج البلاغہ کے اندر امام نے بہت سارے نصائح یعنی بہت ساری ایڈوائس جو ہے وہ ہمیں دی ہیں. بہت کچھ ہم سے مانگا ہے اور بہت کچھ ہم کو دیا ہے. وہ جو امام نے ہم سے مانگا ہے وہ اس دنیا کے اندر تقوی ہے، موت کی یاد ہے، خدا کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے، اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جانے کا ہے، عدل و انصاف سے زندگی کو کرنے کا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے انسان محب بنا لے، پیروکار بنا لے کہ جس کے اندر امام زمان جو ہے اس کو کنویں کے پاس جا کے اپنے دل کی پریشانیوں اور باتوں کو نہ کرنا پڑے، جس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کر سکے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کر سکے. امام علی علیہ السلام واقعاً ایک بہت مظلوم امام ہے. ان کی مظلومیت کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں جس مرحلے تک امام علی علیہ السلام پہنچے کہ حتیٰ بی بی فاطمہ زہرا سامنے علیہا کو کے جنازے میں بھی اکیلے واقعاً دل ٹوٹتا ہے کہ ایک اتنا اچھا بندہ ہے خدا جس نے اپنی ساری زندگی خدا کے راستے میں اس کے دین کو بچانے میں لگا دی ہو، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے، اس کے کہنے والوں کو جو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے اگینسٹ تھے. So I would suggest to my little brothers and sisters that you should try to see what Imam is saying in Nahj al-Balagha. Make him as your role model.
try to listen to his advices, try to put those advices in your actions. These sad days that we are unhappy and we are sad, there is a reason behind it. This event of Imam Ali alayhi salatu wasalam being hit by a sword on his head happened a long time ago, but for some reason it seems as if it happened tonight. The reason we have to have that sort of feeling is so that the reason Imam was sent or Imam was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, we can acquire the knowledge and the courage from that Imam to make ourselves better. Inshallah, we'll try to take a look at a little bit of what Imam has said about action. Because even if you believe and you have the right path and you have Quran and you have all the teachings of Ahlul Bayt alayhim salam, and that you also have love for them inside of your heart, and also that you become sad at the pain that they got or the oppression that they got, if the person does not perform the duties that Allah subhanahu wa ta'ala has made ordained or wajib or obligatory on us, this person will not become successful. So it's just not enough to be able to become sad on these events. It's just not enough to say that Allah is one and the Prophet is the last Prophet and Imam Ali is our Imam, and that the Day of Judgment is there and Allah subhanahu wa ta'ala is just. It's not just enough of that, but we have to also put those things that Imam has said into practice, and we have to do the action which is required from us. So we'll talk about that a little bit, inshallah, and we'll ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to start having the teachings of Ahlul Bayt alayhim salam in our life. Salawat Parde Muhammad wa So this one, khutbah, I had told you yesterday, it was 176. If you were to go into Nahjul Balagha, it's probably, English translation might be 175 or 174 or 177. So you just have to look through Nahjul Balagha for that. In that khutbah, Imam is talking about amal, action. So he says, al-amal, al-amal. Action, action. Al-amal, al-amal. And here it is for ta'keed, it is for importance of action. When he's repeating al-amal, al-amal twice, it is to let us know that it is very important. Thumma nahayat al-nahaya. And he says that action, action, and keep your eye on the goal. Keep your eye on the goal. Keep an eye on the purpose. Keep an eye on your destination, where you want to reach. Keep an eye on that, and action and action. Meaning every single thing that you do, every single action that you do, it has to correspond with your purpose. You cannot perform an action that does not correspond to your action. Any action which does not correspond or is not related to your goal, it is fruitless. Give you an example. If you want to become a doctor, what is the action required to become a doctor? If you want to become an engineer, if you want to become a any other profession, a lawyer or a journalist or whatever it is that you want to do, what is required of that goal? What is required is study, study. Right? The action that is required for you to be able to achieve that degree of becoming a doctor or lawyer, what you need is study. Study is an action. So when you're studying, Imam is saying that make sure that you keep that goal in mind, what you want to be. Right?
جو ہمارے بڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے دفتروں کے اندر جو وہ بننا چاہتے ہیں، جو ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس کو انہوں نے وہ لگایا ہوتا ہے اپنے کیوبیکل میں یا اپنے آفس میں. مثلا اگر کوئی بندہ ویکیشن پہ جانا چاہتا ہے تو اس جگہ کی جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے اس کی وہ تصویر لگا لیتا ہے. تو ہر روز جب وہ آتا ہے تو وہ اس تصویر کو دیکھتا ہے. تصویر کو دیکھ کے اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، یعنی میں جو ابھی کام کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں اس وجہ سے، اس لیے کہ میں ادھر پہنچ جاؤں. تو ہر وقت وہ اس گول کو، اس پرپس کو، اس ڈیسٹینیشن کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. جب ذہن میں رکھتا ہے، آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، تو وہ جو ایکشن کرتا ہے اس کے اندر وہ محتاط ہو جاتا ہے کہ کوئی ایکشن ایسا نہ کرے جو اس کو اس ڈیسٹینیشن سے دور کرے گا. صحیح نا؟ کہ ہمارے بھی جو ہم نے تصاویر لگائی ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ کی تصویر لگاتے ہیں، یا آپ شہید عارف الحسینی کی تصویر لگاتے ہیں، یا آپ کربلا کے کسی منظر کی تصویر لگاتے ہیں جس میں وہ ذوالجناح ہے اور بیویاں رو رہی ہیں، یا آپ خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہیں، مسجد نبوی کی لگواتے ہیں، آپ سورہ یاسین جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ دیوار پہ لگاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو آپ نے دیوار پہ لگائی ہوئی، جو کہ آپ بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان تصاویر کو اپنا مقصد بنا لیں تو وہ ہر دفعہ دیکھنا آپ کو متنبع کرے گا، آپ کو اس بات کے بارے میں کہے گا کہ اس بات کے بارے میں توجہ رکھو کہ آپ کو وہ آپ کا گول ہے. مثلا اگر کوئی شخص حج پہ جانا چاہتا ہے تو وہ ایک خانہ کعبہ کی تصویر لگا دے، اور ہر دفعہ جب اس تصویر کو دیکھے گا تو اس بات کو جانے کہ مجھے ادھر پہنچنا ہے. تو اب ادھر پہنچنے کے لیے مجھے کیا عمل کرنا پڑے گا، کیا ایکشن کرنا پڑے گا. یعنی مجھے پیسے سیو کرنے ہیں، مجھے رستے کے لیے کچھ وسائل اکٹھے کرنے ہیں، مجھے کوئی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا کسی سے بات کرنی ہے. تو وہ ایک تصویر، وہ ایک گول، وہ ایک ڈیسٹینیشن اس کے لیے موٹیویشن بھی بنے گا، اور اسے فوکس رکھے گا کہ اپنے ایکشنز کے اندر انہی ایکشنز کو انجام دے جو کہ اس کو ڈیسٹینیشن کے نزدیک لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ کے فار ایگزامپل کمرے کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ کی تصویر ہے، تو وہ شخص آپ کے لیے اگر آئیڈل ہیں، اگر وہ آپ کا رول ماڈل ہیں، اگر آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں، تو ہر دفعہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اپنے ایکشنز کی طرف توجہ رکھیں گے کہ میں کون سے اعمال کو انجام دے رہا ہوں کہ جو مجھے واقعاً اس طرف لے کے جا رہے ہیں، یا کون سے ایسے اعمال انجام دے رہا ہوں جو مجھے اس راستے سے دور کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ایکشن بہت ضروری ہے، لیکن اس ایکشن کے ساتھ اپنی نگاہ ہمیشہ مقصد تک رکھنی. اگر مقصد تک نہیں رکھیں گے تو آپ ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے اعمال کرنے لگیں گے جو کہ آپ کو حقیقت میں جو مقصد ہے اس سے دور کر رہے ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں. Everybody should have a goal or purpose in life. From a lower goal of becoming a doctor, engineer or lawyer, there should be a higher goal. انسان کے زندگی کے اندر ایک مقصد ہے بھئی آنے کا. ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہم آتے اور یہاں پہ کوئی ایک ڈگری لے لیتے، یا کوئی ایک یہ کہ کہہ لیں کہ مقام لے لیتے، یا کوئی اسٹیٹس سمبل بن جاتے، یا کوئی ایسے. یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا خلقت کا. یہ مقصد تو مثلا وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مقصد رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ سکسیسفل رہیں اس مقصد کو اچیو کرنے میں. ہمارا جو مقصد ہے، انسان کو چاہیے کہ سوچے. اور the brothers and sisters, they should have a purpose in life. They should think about what is their goal. What is it that you want to achieve? Right? Not just becoming a doctor or lawyer. Have a goal which is higher than that. Right? So maybe you can just try to have Imam Ali alayhi salatu wasalam's name somewhere in your room. This already you have probably in your houses. یہ تو آپ کے پہلے بھی ہوگا، کوئی نیا کام آپ کو نہیں بتا رہے. تو اگر آپ کے پاس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, if you have his name in your house, then every time you look at it, you should say that this is my goal. My goal is to become the true follower of Imam Ali alayhi salam. And when you keep on saying that to yourself, then you will become careful in your actions. As soon as you forget about that, you will start doing those actions that will take you away from it. The Imam is saying action, but these actions have to be towards your goal, and always keep your goal in your mind.
اب وہ جو بھی ہے آپ کسی کے بھی شیعہ بن جائیں, کسی بھی امام کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی بھی امام کو کہیں کہ میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں. ویسے انسان فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے 4 بچے ہیں یا 5 ہیں تو وہ ساروں کے ساتھ ایک جیسا پیار نہیں ہوتا ان کو. ایک بچے سے تھوڑا زیادہ ہوگا, دوسرے سے تھوڑا کم ہوگا. ایک فطری چیز ہے. انسان جب پیار کرتا ہے کسی کے ساتھ, اگر اس کے پاس چوائسز زیادہ ہوں تو ایک سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے, دوسرے سے کم ہوتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا پیار انسان نہیں کر سکتا. دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کے بہت سارے دوست ہیں, لیکن ان دوستوں میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بچے بھی ماں باپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہوگا who do you love more, right? The parents sometimes ask who do you love more, mom or dad? And the kids who are politically correct answer they will give is that I love you both the same, right? They say I love you both the same. So then say okay, show me how much. And they will be like okay, I love you this much and I love mom this much. Or they will try to make sure that the parents know that they love them equally, but they know inside of their heart that maybe they love the mother more or they love the father more, but they just don't want to say it. So it is natural that when we love someone or we have more than one person as a choice, one person we love more, the other we love less. We have mashallah 14 Masumeen alayhimus salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil. And it is natural for us to love them all. It is natural. فطری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ کمال سے محبت کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. مثلا آپ کو اچھائی سے محبت ہے. ایک شخص جو کہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے, کرم کرتا ہے, جود کرتا ہے, آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتا ہے, جو کہا جائے کہ ایک بہت اچھا انسان ہے, متقی پرہیزگار ہے, یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو اس سے پیار ہو جائے گا. تو جو معصوم ہے اس سے کیسے انسان کو پیار نہیں ہوگا؟ پھر اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس سے پیار نہ ہو. وہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس میں کون سی وہ چیز ہے جس سے ہم اس سے پیار کریں. اور جب انسان یہ عیوب کے پیچھے بھاگتا ہے نا کہ دوسروں کے عیوب کو کھریدتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کیا عیب ہے کیا نہیں ہے, اس کے اندر اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے. ہر ایک شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ پیار کرنا, محبت کرنی, تو عیوب کو دیکھنا چھوڑ دیں, اس چیز کی طرف توجہ رکھیں جو اس کی اچھائی ہے. صحیح ہے نا؟ جو غیر معصوم ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی نا. اس اچھائی کو فوکس کر کے تو اس شخص کے ساتھ آپ پیار کر سکتے ہیں. اگر آپ ایوب کی طرف دیکھنے لگیں گے, اس کے ایوب کو ڈھونڈنے لگیں گے, تو کسی بھی شخص کے ساتھ انسان پیار نہیں کر پاتا, حتیٰ ماں سے پیار نہیں ہوگا. اگر آپ ماں کی اچھائیوں کو نہ دیکھیں اور اس کی صرف برائیوں کو دیکھتے جائیں, تو وہ ہستی جس کے ساتھ ایک فطری چیز ہے انسان کو پیار ہو, اس سے بھی انسان کو پیار نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ پیار نہیں کرتے, ان کو اولڈ فوکس ہوم میں ڈال دیتے ہیں, ہاں جی, اور پھر پورا سال وہ بیچاری دیکھتی رہتی دروازے کو کہ کب میرا بیٹا آ کے مجھے ملے گا. سال گزر جاتا, کوئی بندہ آ کے ملتا نہیں. تو ہمیں پیار ہے فطری طور پہ. نیچرلی وی لو the 14 معصومین علیہ السلام, but also naturally we are going to love one or the other more. That out of the 14 Masumeen, there would be one Masum that we love more than all the rest of the Masumeen. And there's nothing wrong with that. اس میں کوئی معذاللہ کوئی برائی نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت میں ایسا. ٹھیک ہے نا؟ تو what you have to do is take a look at the 14 Masumeen alayhim salam, and the one that you love the most, you should have that being's name in your house. Why do we name our kids specifically one name? مثلا جب آپ نام رکھا تو ہمیں ماں باپ نے مثلا ہمارا نام حسن رکھا, کوئی بھی رکھ سکتے تھے نا, علی بھی رکھ سکتے تھے, محمد بھی رکھ سکتے تھے, حسین بھی رکھ سکتے تھے, بہت سارے نام تھے جو کہ رکھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے حسن نام رکھ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین علیہ السلام میں ان کو امام حسن علیہ السلام سے زیادہ پیار, اس پیار کے اظہار میں انہوں نے حسن رکھ دیا.
جیسے ہماری بہنیں جو ہماری ڈاٹرز ہوتی ہیں ان کے نام بھی ہم بہت سارے رکھ سکتے ہیں, بہت سارے نام ہیں جو کہ ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم ایک اسپیسیفک نام کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں ان تمام ہستیوں میں سے اس ہستی کے ساتھ زیادہ پیار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ نام سنیں, کیونکہ ہر دفعہ جب ہم اس نام کو پکاریں گے یا سنیں گے ہماری وہ محبت, اس کا ایک تو اظہار ہے اور دوسرا محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو it is natural that you're going to love one Masoom more than the other. So pick a Masoom. You have 14 to pick from. And whomever you're going to pick, keep his name or her name in the house, and every time you look at it, say, this is my goal. This Masoom's Shia I want to become. I want to become a true follower of this Masoom. And the thing about it is that regardless of whichever Masoom Shia you're going to become, you will become the Shia of all of the Masoomin alayhi. کہ اگر ایک شخص امام علی علیہ السلام کا شیعہ بن گیا تو وہ امام حسن کا بھی شیعہ ہے, امام حسین کا بھی ہے, تمام کے تمام معصومین علیہ السلام کا وہ شیعہ ہے, کیونکہ وہ ایک ہی نور سے نکلے. Their essence is one. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. Their essence is one, but the way we are naturally, we are going to be in love with one of them more than the other. صحیح ہے نا, لیکن اگر انسان ایک کا بن جائے تو پھر کیا ہے کہ وہ سب کا بن جائے گا. اب مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس کہ اتنی 14 معصومین, 14 معصوم ہیں اور ہم ایک کا بھی نہ بن سکیں. کہ کوئی ہم سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لے کہ ان کی کوئی احادیث بتا دو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو. کوئی پوچھ لے کہ نہج البلاغہ میں امام نے کیا کہا, ہمیں پتہ ہی نہ ہو. کوئی کہہ لے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کوئی بتا دو احادیث, وہ بھی نہیں پتہ. کہ چھٹے امام کی بتا دو, چوتھے کی بتا دو, کسی کی بتا دو, نہیں پتہ. بہت زور دیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک یا دو ہو سکتا ہے کہ احادیث ہمارے ذہن میں آ جائیں. لیکن اگر یہ کوئی پوچھے کہ تمہارے ابو کیا کہتے ہوتے تھے, فوراً میرے ابو اس موقع پہ یہ کہتے ہوتے تھے, میری دادی یہ کہتی ہوتی تھی, ایسا ہوتا ہے نا, کہ ہماری دادی یہ کہتی ہوتی تھی ہمیشہ, ہمارے ابو یہ کہتے ہوتے تھے ہمیشہ. یعنی ان کی احادیث یاد ہیں کہ وہ کیا کہتے ہوتے تھے. بہت ایسا ہوتا ہے, آپ کانورسیشن میں سنیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ ہمیشہ یہ کہتے ہوتے تھے, دادی ہمیشہ. کبھی ایسا ہم نے کسی سے سنا کہ امام علی ایسے. تو یہ کہ کسی کا انسان بن جائے شیعہ اور اس کو پھر لے کے اس کی تاریخ کو دیکھے, اس کو اپنا گول بنا لے. You should have that person as a goal. Look into the history. As much as you can do research about that person, do that. As many things that you can learn about that person, do that. And as much as possible, salawat pad lena. As much as possible, you should try to become like them. Okay? Maybe one or two more sentences on that, and then inshallah we'll continue with Imam Singh. So as much as possible, try to become like them. Okay, this sentence you should try to think about this. Okay. I don't know if in the toys you guys have, if anybody has that as a hobby to make the model toys. You have seen that? You know how F-16 model you can buy like in a package, and then you try to make that, put the pieces together, or the Ferraris or Lamborghinis or any of these, right? Like you have those miniature models that you can make. You're given, you can go and buy it from a shop, and then there are all these pieces,
and then you join the pieces together with the glue and you make that model. Right? Now when you look at that model of, for example, a plane or a car, the model might be like this small. Right? But compared to the real thing, it might be very, very small. But it has all of the things that are in the big thing. مثلا آپ جب بناتے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کبھی کیا یا نہیں کیا, یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ زیادہ کام ہوتا تھا. شاید آج کل کے بچوں کے لیے ذرا مثال اتنی نہ ہو, لیکن کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے یہ شوق ہو, ہے پزل وغیرہ. ہاں وہ, لیکن جو ماڈل کی بات ہے نا, اس میں ایک خاص چیز ہے. جب آپ یہ بناتے ہوتے تھے تو وہ چیز جو بن جاتی تھی چھوٹی سی, وہ چیز ویسی ہی ہوتی تھی جیسے بڑی چیز ہے. جتنا وہ چھوٹا ماڈل اچھا ہوتا تھا, اتنی اس کے اندر وہ باریکیاں ہوتی تھی جو بڑی چیز میں. مثلا اگر ایک گاڑی ہے تو اس کا وہ شیشہ بھی اسی طرح کا ہوگا, دروازہ بھی اسی طرح کا ہوگا, اندر ریڈیو بھی اسی طرح کا ہوگا, ہر ایک چیز اسی طرح کی ہوگی جس طرح سے وہ بڑی گاڑی. لیکن سائز میں بہت فرق ہے. آپ بڑی گاڑی کو رکھیں اور وہ ماڈل اتنا سا, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ ہم ائمہ معصومین کے پیروکار بن جائیں, شیعہ بن جائیں, وہ یہ کہ ہم وہ ایک چھوٹا ماڈل بن جائیں. اس چھوٹے ماڈل میں, اور وہ جو جس چیز کا ہم ماڈل بن رہے ہیں, جس چیز کو ہم نے دیکھا اور جس چیز کا ہم چھوٹا ماڈل بن رہے ہیں, اس میں اور اس میں بہت فرق ہوگا. یعنی جو حجم ہے, جو جس طرح سے وہ بہت بڑی ہے, وہ ماڈل بہت چھوٹا ہے. لیکن جو چیز ہمیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح سے اس بڑی چیز کے اندر انٹریکسٹی ہیں, اسپیسیفکس ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں دقیق, اسی طرح سے اس ماڈل میں بھی ہونی چاہیے. مثلا امام علی علیہ السلام میں حلم ہے, بردباری ہے, تو اب اگر ہم ان کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی حلم ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارا حلم اور امام کا حلم بہت فرق کرے گا. یعنی وہ بہت اونچا ہے, وہ حلم بہت اونچا ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا امام کا صبر ہے, پیشنس آف امام علی علیہ السلام. امام علی's patience is very great, is very big, right? But if we want to become his follower, we also have to have patience. Although our patience is not going to be as great or as big as Imam Ali alayhi salam, but we need to have patience. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارا صبر ہوگا اس کا درجہ چھوٹا ہوگا, لیکن صبر ہونا چاہیے, کیونکہ اس چھوٹے ماڈل میں اور بڑے جو بڑی چیز ہے اس میں, اگر فار ایگزامپل گاڑی ہے تو اس کے اندر ایک شیشہ ہے سائڈ کا, مثلا ریئر ویو مرر ہے, ریئر ویو مرر اس گاڑی میں بھی ہے, تو پھر اس چھوٹے ماڈل میں بھی ہونا چاہیے. اب وہ جو چھوٹے ماڈل میں ریئر ویو مرر وہ بہت چھوٹا سا ہوگا, اس گاڑی میں بڑا ہوگا, لیکن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ ماڈل صحیح نہیں ہے. تو یہ جو ہم سے کہا گیا کہ ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور ہمیں ان جیسا بننا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی ان کے اندر صفات ہیں, all of the qualities of Imam Ma'sumin al-Islam, or specifically that person that you're going to try to emulate, you should also have it inside of your character. If we don't have it, that means that we are not a true follower of that Imam. Understood? تو ہمیں اپنے کردار میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کردار میں بھی وہی صفات ہونی چاہیے جو امام علی علیہ السلام کے کردار میں تھیں. لیکن ہمارے کردار میں جو صفات ہوں گی وہ بہت چھوٹی ہوں گی, ان کا درجہ بہت چھوٹا ہوگا, لیکن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نابود ہو, یعنی نہ ہو. عدم یہ نہیں کہ نہ ہو, نہیں, ہونی چاہیے, بشک جتنی چھوٹی, جتنی بھی نہیں ہے, چلو ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ العمل العمل ثم نہایت النہایا, اس یہ بات ہوگی, والاستقامت الاستقامہ. So when you have action, always keep your goal in your mind, and then after that what are you going to require? Istiqamah. You're going to require forbearance, commitment, consistency. Right? You're going to require patience. Meaning, even though you're doing the actions and you have the goal in your mind, but if you're missing istiqamah, if you're missing patience, perseverance, commitment, always continuing to trying to do the same thing,
like not giving up, and you have the patience. If you don't have that, you will never be able to achieve your goal. اگر استقامت نہیں ہے انسان میں تو وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو امام کہہ رہے ہیں کہ العمل العمل ثم نہایت النہایا والاستقامت الاستقامہ. اب استقامت، اور یہاں پہ امام صبر بھی لے کر رہے ہیں. ثم الصبر الصبر. ہمارے لیے کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بہت سارے الفاظ عربی کے اندر جو ہے وہ انگلش میں جب ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹ دو لفظوں کو ایک ہی لفظ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مثلا آپ اگر آپ کو مثال دیں، کون سی مثال دے سکتے ہیں؟ چلیں یہی، اگر ہم استقامت کہیں گے، کسی سے پوچھیں کہ استقامت کیا چیز ہے، مثلا اردو میں انہوں نے استقامت ہی لکھ دیا، جب یہاں پہ ترجمہ کیا انہوں نے استقامت لکھ دیا. صبر کو انہوں نے کیا کیا؟ صبر لکھ دیا. اب کوئی پوچھے کہ اردو میں صبر کیا چیز ہوتی ہے، اردو میں استقامت کیا چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جو اردو میں صبر ہے اور جو اردو میں استقامت ہے وہی عربی کا معنی ہے. ساتھ ہے نا؟ مثلا آپ نے لکھ دیا صبر کا پیشنس، آپ نے چائنیز میں کسی سے کہا کہ مثلا صبر کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کرو، انہوں نے بھی کوئی ایک لفظ بتا دیا، صحیح ہے. اب مثلا کسی نے کہا کہ بھئی جرمن کے اندر کر دو اس کا ترجمہ، تو اس نے بھی ایک لفظ لگا دیا. اب یہ جو لفظ ہر کوئی لگا رہا ہے صبر کا، یہ حقیقت میں اس کے کلچر کے اندر، عرف کے اندر اس چیز کا ہر دوسرے کلچر اور سوسائٹی کے ساتھ مختلف معنی ہو سکتا. جو معنی صبر کا یہاں پہ ہے وہ معنی صبر کا اسلام میں نہیں ہے. جو معنی صبر کا ہمارا معنی ہے وہ صبر کا معنی اسلام میں نہیں ہے. تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کہہ کیا رہے ہیں یہاں پہ، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربی کے لغوی معنی اس وقت جو کہ رائج تھے اس حساب سے امام کیا کہے. مثلا ہم جب صبر کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، بتائیے کہ ہم صبر کا معنی لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کو، اور استقامت کا کیا لیں گے؟ کچھ کرنے کو. حقیقت میں کیا ہے کہ صبر عربی کے اندر کچھ کرنے کو کہتے ہیں، اور استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیوسلی کرتے رہے. یعنی صبر کی کنٹینیویشن ہے استقامت. اگر کہیں پہ صبر کی کنٹینیویشن ختم ہوگی اس کا مطلب ہے آپ میں استقامت نہیں ہے. اب یہ بہت break that continuity, then that means that you do not have istiqamat, meaning you are not persistent. All the persistency is part of sabr. The person who has sabr will be persistent, and the person who is persistent will be sabir. یعنی یہ ان چیزوں کا آپس میں ایک بہت دقیق کنیکشن ہے، لیکن معنی مختلف ہے. ٹھیک ہے؟ تو امام is saying action, always keep your goal in your mind, right, in front of you, right, be perseverance, continue being patient, never lose patience. If you do, you will not be able to reach your goal. Okay? العمل العمل ثم النہایت النہایا والاستقامت الاستقامہ ثم الصبر الصبر والورع والورع. اب جو یہ ہے اس کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا وہ احتیاط کے حوالے سے ہے، ورع یعنی احتیاط، لیکن عربی میں بھی احتیاط ہے، لفظ جو احتیاط کا ہے وہ عربی میں بھی ہے. اب وہ ورع کو جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں وہ احتیاط کے طور پہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. یہ جو احتیاط ہے اس کا بھی کنیکشن ورع کے ساتھ ہے، لیکن یہ احتیاط نہیں ہے.
مثلا اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یہاں پر سے ہم CN ٹاور سے لے کے ایک نیچے تک ہم ایک رسی بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک we'll take a rope from the CN tower and put it on the ground. Now we're asking you to climb on that rope. ٹھیک ہے, we're asking you to climb on that rope. یہ آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے. اب اس رسی پہ آپ کیسے چلیں گے؟ رسی پہ کیسے چلیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فوکس رکھنا پڑے گا, اور جو لفظ آ جائے گا وہ کہیں گے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا پڑے گا. وہ ہر قدم ایک فوکس رہ کے توجہ کے ساتھ کرنا پڑے گا. یعنی غفلت اگر ایک لمحے کے لیے بھی آئے تو آپ گر جائیں گے. نہیں نا, یہ کہیں گے نا, اگر کسی کو ایڈوائس دیں گے جو اس سفر پہ جا رہا ہے کہ اس رسی پہ چڑھ کے اس نے CN ٹاور تک پہنچنا, اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بھائی, you know, when you are climbing on that rope, when you've seen those people who walk on the rope, right? So here what we mean is walking on the rope. So when that person is walking on the rope, his mother will come and say, beta, what? احتیاط سے. This is what she will say. بیٹا یہ جو پہلے تو ماں اجازت دے گی, لیکن یہ کہ چلو کسی ماں کا اتنا جگر وہ دل ہو تو وہ کہے گی کہ دیکھو بیٹے, جب آپ نے اس رسی پہ چلنا ہے, قدم قدم جو رکھنا ہے وہ بہت احتیاط سے کرنا ہے اور توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, توجہ رکھنی ہے, غفلت میں نہیں آنا. کسی وقت بھی اگر آپ کا خیال ادھر ادھر جائے تو خیال کو فوراً واپس لے آنا ہے, اسی مقصد کے اوپر نگاہ رکھنی ہے, اور نیچے کیا نہیں دیکھنا. نیچے دیکھیں گے گر جائیں گے. کیا کرنا ہے؟ احتیاط سے ایک ایک قدم رکھنا ہے, غفلت میں نہیں آنا. You have to be focused and don't look down, because if you're going to look down you're going to fall, right? And if you start moving even a little bit, اگر تھوڑے سے بھی اگر آپ کے پاؤں لرزیں تو فوراً اپنے آپ کے پاؤں کو جما لینا. یعنی اگر نہیں کرو گے تو پھر زیادہ لرزیں گے اور پھر گر جاؤ گے. اب یہاں پہ یہ وہ جو آپ کو ورا کے سمجھانے کی کوشش کریں, یہ سارا کا سارا ایکشن جو نیچے سے لے کے انسان کو اوپر تک لے کے جائے گا اس کو کہتے ہیں ورا. اس میں احتیاط کا بھی ایک پہلو ہے لیکن وہ ٹوٹل نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک ایک قدم جب رکھنا ہے تو توجہ رکھنی ہے, غفلت نہیں کرنی, اور نیچے نہیں دیکھنا, ہمیشہ اوپر دیکھنا ہے, اپنے گول کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پاؤں تھوڑے سے لرزیں, if you get a little bit of shaky feet, make sure you balance yourself right away, otherwise you will fall. اس سارے کے سارے عمل کو کہیں گے ورا. اب ہم نے جب ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ بھئی چلو اب ان سارے لفظوں میں سے ایک لفظ پک کر لیتے ہیں. وہ ہم نے احتیاط کا کر لیا. ٹھیک ہے. یہ جو انسان جب when a person, Imam is saying action, right? Keep the goal in your mind and what? Have perseverance, continue it, patience and wara. Meaning what? All that I have said to you is hidden in that word of wara. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بلاغت ہے کہ امام نے صرف ورا کا لفظ, صرف ورا کہہ کے تو انہوں نے خطبے کو ختم نہیں کیا. انہوں نے پہلے پروسیس کو ڈسکرائب کیا اور اینڈ میں اس چیز کو لے کر آئے جو کہ اس ٹوٹل پروسیس کو سمرائز کر دیتا ہے. یہ بلاغت ہے. اور اس کے اوپر اب جو اہل لغت ہیں وہ اب ریسرچ کرتے رہیں, ساری عمر لگا دیں گے, پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امام کی بلاغت کی کیا انتہا ہے. کیسے لفظ انہوں نے چن کے اس جگہ پہ ہمیں لے کر آئے. بہت کچھ لوگ ورا کو تقویٰ میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, جب اردو میں تقویٰ سے بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. البتہ تقویٰ ایک اور چیز ہے. alright. اس کے بعد امام نے جو ہے وہ ان لکم نہایہ فانتہوا الی نہایتکم, قرآن کی ایک آیت کے جو ہے وہ تلاوت کی کہ تم سب کے لیے ایک نہایت ہے, ایک اختتام ہے, ایک انجام ہے, ایک مقصد ہے, ایک جگہ پہ تمہیں پہنچنا ہے. تو فانتہوا الی نہایتکم, اور تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم
اپنی نہایت یا اپنے مقصد کی طرف قدموں کو بڑھاؤ. All of you have an end, all of you have a purpose, all of you have a goal, and what you should do is you should try your very best to get to that goal. You should continue. Qadam uthao, yani you should get closer and closer to your end. Even if you don't, for example, if I decide I'm not going to, one of my end is what? اگر آپ سے سوال کوئی کرے کہ آپ کا اختتام کیا ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ اس دنیا کی زندگی کا اختتام کیا ہے؟ موت ہے. موت ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی ہے نا. اس زندگی کا کیا اختتام؟ یہ کہ زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے انسان کی موت سے. یعنی یہ زندگی کے سب مسئلے مسائل یہ وہ سب کچھ اگر کہا جائے کہ کب ختم ہوں گے تو کہیں گے کہ موت پہ ختم ہوگا. کینسر کب ختم ہوگا؟ جب بندہ مر جائے گا. اگر کسی کو کینسر ہو جائے. بلڈ پریشر کب ختم ہوگا؟ اگر اس کی زندگی میں نہیں ختم ہوتا اب بھی موت پہ تو ختم ہو جائے گا. ایک شخص فقیر ہے, کب فقیری سے نکلے گا؟ اگر مر گیا تو فقیری سے نجات پا لی اس نے. اگر نہیں زندگی میں وہ ہمیشہ فقیری رہا تو اینڈ تو ہوگا نا. اس فقیری کا اینڈ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اگر امیر ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ جب مر جائے گا. ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر صاحب کو کب اب ڈاکٹر نہیں کہیں گے. کوئی جنازے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر تھا اور یہ تھا, ہمیں اس کا نہیں پتا. کوئی اس کا لقب لیتا ہے کہ خدا کا بندہ تھا, ہمیں اس بندے کا نہیں پتا یہ اچھا تھا یہ برا تھا. خدایا اگر یہ اچھا تھا تو یہ, اگر برا تھا تو یہ. یعنی اگر دیکھا جائے ہماری اس ساری زندگی کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے. اس موت کی طرف ہم جو چل رہے ہیں وہ با اختیار نہیں چل رہے, ہمیں دھکے مار کے اس اینڈ تک لے کے جایا جا رہا ہے. اگر ہم نہ بھی جانا چاہیں, میں کہوں کہ میں نے نہیں جانا موت کی طرف, ایسا ہو سکتا ہے؟ First I don't want to die. It's not possible. کوئی کہے کہ جو آپ کے اختتام میں جو منزل ہے ادھر تک میں کہوں کہ جی میں نہیں چلنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. دھکے مار مار کے آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے. دھکا کیا ہے؟ ہر سانس. Every breath you take is a push towards your grave. Imagine something that you want to is at the edge of the cliff and every push you're giving is going to go over the cliff. And that every push that we are getting is that breath I'm taking. With every breath I'm getting pushed towards my death. Is this with my choice? No. Right? Here what he's saying is that Quran is saying that you have an end. But this end is not death that we're talking about. Because he's saying, فَانْتَهُ إِلَى نِهَايَتِكُمْ. You should walk. آپ کو قدم اٹھانے چاہیے اپنے اینڈ تک. صحیح ہے. یہاں پہ موت کا ذکر نہیں ہو رہا. یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کا پرپس ہے, وہ آپ کا مقصد ہے. کہ ہر ایک شخص کو ہم نے ایک مقصد دیا ہے, اپنے مقصد کی طرف بڑھو. مثلا if I say that I want to be a doctor, I have a choice whether to study or not to study. Nobody's going to push me. صحیح ہے نا. تو امام نے کہا پھر وہ اس آیت کو پڑھا, وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاحْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ. یہاں پہ انہوں نے اردو کا اس کا ترجمہ نہیں کیا. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاحْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ. And for you there is a world. Or for you علم یعنی for you there is a جس طرح سے ہم علم, امام حضرت عباس علیہ السلام کے علم کو بھی علم یعنی نشانی, کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اپنی نشانی کی طرف بڑھو. ابھی جو اگر آپ نشانی کے حوالے سے کریں کہ یہ نشانی کیا چیز ہے, اور نشانی کے بندہ آپ کی بلاخر ایک شناخت ہے. جیسے حضرت عباس کا علم جو ہے وہ حضرت عباس کی شناخت ہے. ہر انسان کی ایک شناخت ہوگی. ساتھ ہے میرے, یا میں
میں بھی آپ کی طرح پھر چلا جاؤں ادھر ادھر. محمد وآل محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تکبیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. روز معاشر میں ہر ایک شخص کا کی ایک پہچان ہوگی, علم ہوگی. مثلا وہاں پہ صدیقین ہوں گے, ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ سچے. people that will be called truthful. There will be people that will be shuhada, there will be martyrs, meaning there will be all different categories of people on the day of judgment. We will be categorized. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کسی چیز سے پہچانے جائیں گے, ادھر جو صف ہوگی آپ کی اس سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ صدیقین میں سے تھے دنیا میں, آپ شہداء میں سے تھے, آپ مثلا سابقین میں سے تھے, وہ لوگ جو کہ سبقت لیتے ہیں دوسروں اچھے کام کرنے کے لیے, یا مثلا آپ دوسرے لوگوں میں سے تھے. وہاں پہ اور بھی صفیں ہوں گی جس کے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نشاندہی ایسی ہو. مثلا یہ فاسقین کے صاف, یہ فاجرین کے صاف, یہ اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں کے صاف, یہ منافقوں کے صاف, یہ کفار کے صاف, یہ مشرکوں کے صاف, یہ بھی ساری صفوف ہوں گی. There will be all these categories of people too. Right? Not everybody is going to be a fajr, not everybody is going to be a fasiq, not everybody is going to be a mushrik, not everybody is going to be a kafir. So there will be specific name tags. Alam chalo is tarah se kehna. There will be name tags given to you on the day of judgment. Right? So مثلا I go on the day of judgment, جس طرح آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کسی وہ you go to a conference or somewhere, or schools also have that. Hello ہوتا ہے نا, hello, اس کے بعد وہ ایک نام لکھ دیتے ہیں, وہ آپ کی my name is مثلا this. وہاں پہ بھی سب کو نشانیاں ملیں گی, ہر کسی کے لیے ایک نشانی ہوگی. ادھر نیم ٹیگ آپ آئے, روز معاشر میں آپ سب آئے, یہ جی ملائکہ نے آپ کو نیم ٹیگ لگا دیا, ہیلو مثلا. وہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر سلام علیکم مثلا اس طرح کہ مائی نیم از مثلا شہید, وہاں پہ اسماء یہ نام نہیں ہوں گے, حسن اور حسین اور یہ وہ نہیں ہوں گے, آپ کے عمل سے آپ کی نشاندہی کی جائے. You will be known for your actions, not by your name. Whatever your actions are, this is how you're going to be known on the day of judgment. If my actions in this world was of a fasiq, then on that day I am known as a fasiq. If on that day, if my actions here are of a mushrik, of a polytheist, of someone who does actions for other than Allah subhanahu wa ta'ala, then on that day my name tag will say mushrik. Imam is saying for every one of you there is a name tag. There will be a name tag. You should go towards that. Meaning, you should find out what you want to be known by on the day of judgment. You should go towards that. آپ وہاں پہ کس طرح سے پہچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو, یعنی آپ وہاں پہ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو فاسق کہہ کے پکاریں, آپ کو صدیقین سے صادق کہہ کے پکاریں, کس طرح سے پکاریں؟ جس طرح سے چاہتے ہو اس طرح سے کیا بن جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ روز معاشر میں آپ کو کہیں یہ متقی ہے, پھر یہاں پہ تقویٰ اختیار کرو. اگر چاہتے ہو کہ وہاں پہ کہیں کہ یہ امام کا شیعہ ہے, پھر شیعہ بن جاؤ. اگر کہا جائے کہ یہ شہداء میں سے, تو پھر شہادت کیا کی تمنا رکھو, خدا کے راستے پہ چلنے لگ جاؤ, یہ کام تو ہو جائے گا. پرابلم کیا ہے کہ خدا کے راستے پہ پہلے آنا ہے, آ گئے تو شہادت تو ہے ہی ہے. حتیٰ اگر وہ شخص اپنے بستر پہ مرتا ہے, من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ ورسولہ واہل بیتہ مات شہیدا. امام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بستر مرگ, وہ if a person dies among you on the death bed, and that person is with the ma'rifat, deep understanding with action of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, of the Prophet and the Ahlul Bayt has died a martyr.
Someone who has deep understanding with action is someone who is on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And someone who is on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, وہ آپ کو شہداء میں ہی شمار ہوگا. لیکن کیا مسئلہ کیا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ پہ آنے کے لیے یہ مسئلہ ہے. فی سبیل اللہ پہ آ جائیں تو انسان یہ پھر امام کہنے کہ بھئی اپنے لیے یہ دیکھ لو کہ آپ کس طرح سے اس روز پہچانے جانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. سو وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ. وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَایَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَایَتِهِ. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک مقصد ہے. اسلام ایک مقصد کے لیے آیا ہے. Islam has come for a purpose. Religion has been given to humanity for a purpose. There is no such thing that Allah subhanahu wa ta'ala has done without purpose. کوئی ایسا کام ہے جو خدا نے معاذ اللہ عبث کیا ہو. وہ جو کہ عبث کام کرتا وہ میرا خدا نہیں ہے, وہ بلکہ کسی کا خدا نہیں. اگر کوئی شخص کہے نا کہ میرا خدا عبث کام کر دیتا ہے, جو کوئی مقصد نہیں, کوئی کچھ نہیں, کام کر دیا, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. حتیٰ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں پتھروں کی بھی اور آئیڈلز کی بھی, وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارا خدا عبث کام نہیں کرتا. ہم جو کہ خدا کو, کل کائنات کے خالق کو اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ خدا کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے, تو ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام آیا بس جی کوئی مقصد ہی نہیں. یعنی کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر کیا مقصد ہے؟ وہ کوئی مقصد نہیں. ایسا تو کام خدا نے نہیں کیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک مقصد ہے. There is a purpose that Islam has been brought, religion has been brought. Then what you should do is فَانْتَهُوا إِلَى غَایَتِهِ, then you should go towards the purpose of Islam. You should go towards the purpose of Islam. And the purpose of Islam is what? What is the purpose of you being a Muslim? To submit to the will of Allah. Islam came on the face of this earth by 124,000 prophets to teach humanity to submit to the will of Allah. And someone who will submit to the will of Allah will be called a Muslim. And someone who does not submit to the will of Allah may be called a Muslim on this earth, but on the day of judgment will have a name tag of, hello, my name is Kafir. So Imam is saying that Islam has an end, Islam has a maqsad, Islam has a purpose, so you should go to وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُم مِّنْ حَقِّهِ. خدا کی طرف جاؤ. یعنی جس طرح سے ابھی ایک بندہ یہاں سے کمرے سے چلا جائے, خارج چلا گیا, خروج, آپ نے جو عربی ممالک میں رہے, خروج یعنی ایگزٹ. وَخَرَجُوا إِلَى اللَّهِ, ایگزٹ ہو جاؤ اس کی طرف, خدا کی طرف. اس کے بہت ساری باتیں آپ ذہن میں آ سکتی ہیں, بہت ساری ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ فائر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے, اب وہ ڈور جو ہے وہ بند ہی رہے گا, نہیں کھلے گا. اگر کھولیں گے غلطی سے تو کیا ہو جائے گا, الارم بج جائے گا. یعنی اس ایگزٹ کا ایک مقصد ہے بھائی, آپ اس مقصد کے بغیر ادھر سے خارج نہیں ہو سکتے. پلین پہ جائیں تو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں, ایمرجنسی ایگزٹس, the lights will illuminate for you to see the emergency. وہ سارے وہ سیفٹی کا کرتے ہیں. اور اتنی دفعہ جس نے فلائی کیا ہے وہ بندہ دماغ شٹ کر لیتا ہے اس وقت کہ اب کیا یہ بار بار وہی چیز کہی جا رہی ہے نا. اور بلکہ اگر ابھی میں کوشش کروں تو ہو سکتا ہے میں وربیٹم وہ جو ایئر ہوسٹسز تقریر کرتی ہیں, میں وربیٹم اس تقریر کو آپ کو بتا دوں. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں بھائی. اگر میں اسے جا کے کہوں بھائی میں ادھر آیا ہوں, میں نے کوئی 1000 دفعہ سفر کیا ہوا ہے, مجھے یہ سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے, آپ بار بار, میں تمہیں وربیٹم میں کرا ہو جاتا ہوں, چلو
بیلٹ کیسے پہننی ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہو کے سب کو بتا دیتا ہوں بیلٹ کیسے پہننی ہے، یہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے، یہ پلین نہیں ہو سکتا. کیوں بار بار وہی بات کیوں کری جا رہے ہو؟ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں بار بار حجاب کی بات ہو گئی، بس کرو، کتنی دفعہ بات کرو. تھک گئے ہیں ہم سن بلکہ ابھی آپ کہنے لگتے ہو حجاب کا مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں. یہ پھر شروع اسی بات پہ، یا داڑھی کی بات کتنی دفعہ ہو گئی بھائی، اب بس بھی کرو، تو داڑھی کی بات ہی لگے رہتے ہو. اتنی دفعہ کہتی، جیسے داڑھی کی بات آتی ہے ہم مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اتنے وہی کہنا، بلکہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جملے کیا ہوں گے. ہم ایک جگہ پہ مونٹریال میں دیکھو سوات پڑھ دیں. تو ایک جگہ پہ ہم تھے، تو وہاں پہ میں کال آئی، مونٹریال تھا، اس میں کال آئی، میں ایک بہن تھی، وہ کہنے لگی کہ آپ کوئی نئی بات کیوں نہیں کرتے بھائی. مجھے فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کوئی نئی بات کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا آپ بتا دیں کون سا موضوع پسند نہیں. کہتے کہ آپ کا حجاب بہت سن لیا ہم نے، حجاب بس کریں اب اس کو، کیا آپ مثلا کوئی نئی بات کریں. ہم نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں بہن، اگر تو ساری کی ساری بہنیں حجاب پہننے لگ جائیں نا تو پھر ہم حجاب کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک بہن بھی حجاب ابھی نہیں پہن رہی نا تو ہم اس بات کو کرتے رہیں گے. اسی طرح سے پلین میں اگر میں جا کے یہ کہہ بھی دوں نا ایئر ہوسٹس کو، وہ کہے گی کہ دیکھو you might have traveled 1,000 times but there might be a person who's traveling the first time. تو پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے. So because you have traveled 1,000 times and this person's travel is maybe their first time, we are not going to not say this because you are here. We are saying this because that person is here and we do not know who that person is. So we have to continually saying it. When everybody has traveled in the plane 1,000 times, then we'll stop saying it. There's no need. But even if there's one person in the plane which we do not know who that is, we have to say this. Okay? تو ہمارے لیے بھی یہ ہے مسئلہ، اب یہی ہے کہ جب تک ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. تو ایگزٹس بہت ساری ہوتی ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ فخرجوا الی اللہ، اگر تم ایک جگہ پہ ہو جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو کیا کرو، ایگزٹ لے لو خدا کی. یہ آگ کون سی آگ؟ کون سی آگ؟ یہ گناہوں کی آگ. اگر ایک محفل میں گئے وہاں پہ گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، لوگ غیبت کر رہے ہیں، چغلخوری کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، خدا کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، تو اس جگہ سے کیا کرو، خروج، ایگزٹ. اس کی طرف، خدا کی طرف. فخرجوا الی اللہ بما افترض علیکم، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو تمہارے اوپر خدا نے واجب کر دی. یعنی کیا، اگر آپ ایک محفل میں ہیں کہ جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، جہاں پہ خدا کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ آپ پہ واجب ہے کہ وہاں سے ایگزٹ کر جائیں. اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ادھر بیٹھے رہیں. اللہ میں یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی says that you should get out of there, should exit, because these people are breaking my laws. And if you're going to be there, you are going to become part of it. You should exit, should go. بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ, what he has made obligatory on you of the right that he has. یہ خدا کا حق ہے کہ آپ ادھر سے خارج ہوں. اگر آپ نہیں ہوئے تو آپ نے خدا کے حق کو مارا ہے. ہم بڑی آسانی سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، نہیں، وہاں سے نکل جائیں. یہ واجب ہے آپ کے اوپر. اگر آپ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، آپ پہ واجب ہے کہ وہاں سے آپ نکل جائیں. ٹھیک ہے، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے. وبینہ لکم من وظائفہ، اور خدا نے آپ کے لیے سارے کے سارے جو آپ کے وظائف ہیں
جو آپ کی فرائض ہیں وہ سب کے سب کیا کیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی has explained clearly all of your duties. آپ کے وظائف سب اس نے. انا شاہد لکم، یہ اب سن لیں غور سے. انا شاہد لکم، I will be a witness on you. میں تمہارے اعمال کا شاہد ہوں گا. انا شاہد لکم، خدا کے کورٹ میں مجھے بلایا جائے گا تمہارے خلاف کہ اس نے کیا کیا، میں شہادت دوں گا کہ اس نے یہ کیا. اگر کسی نے اچھائی کی مجھے بلایا جائے گا کہ آؤ بتاؤ شہادت دو اس نے اچھائی کی یا نہیں کی. میں تمہارے اوپر وٹنس ہوں. انا شاہد لکم، مجھ سے آپ کیا بچ کے نہیں جا سکتے. انا شاہد لکم و حجیج یوم القیامہ عنکم، میں روز قیامت کے اندر تمہارے اوپر شاہد ہوں گا. خدا مجھے بلائے گا کہ میں تمہارے اعمال کا گواہ بنوں گا. And I will be not just a witness, but I will also میں تمہارا وکیل ہوں گا. یعنی وکالت میں کروں گا، وٹنس بھی میں بنوں گا اور وکالت بھی کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا تو امام علی علیہ السلام وہاں پہ ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ بھئی اس بندے نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا، امام علی علیہ السلام وٹنس ہوں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب وہ جو ہم کہیں گے امام یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں بھائی، ساری عمر ہم آپ کا نام لیتے رہے، آپ کا نام آتا تھا تو ہم اونچی اونچی آواز میں نعرے لگاتے تھے، صلوات پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو آج آپ آگے ہمارے خلاف وٹنس دے رہے ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ العمل العمل، النہایہ النہایہ، الاستقامہ الاستقامہ، الصبر الصبر، الورع الورع. یعنی آپ کو نہیں بتایا کہ ہر ایک تمہارا ایک مقصد ہے، اپنے مقصد کی طرف جاؤ. اسلام کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کی طرف جاؤ. اپنے فرائض کو، جو خدا کے فرائض ہیں جو کہ تمہارے اوپر واجب ہیں، ان کو انجام دو. یہ نہیں بتایا تمہیں؟ اگر تم نے خدا کے احکامات کو توڑا ہے تو آج میں شاہد ہوں تمہارے خلاف. ہاں اگر ایسا ہے کہ بندے نے حکم کو توڑا ہے، وہ واقعاً مقصر ہے، مثلا اس کے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ اس کام کو کر لیتا، تو پھر وہاں پہ وکالت کی جائے گی کہ خدایا اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کو معاف کر. مثلا ایک شخص ہے، 600 سال کی جو مشینری چل رہی ہے، 600 سال کی جو مشینری، اب یہ تھوڑا سا غور سے سننا اور بس تو مزاحمت آپ کی تمام. for 600 years یہ جو مشینری چل رہی ہے، اس 600 years کی مشینری کا پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ صرف محبت رکھیں اور ایکشن کو چھوڑ دیں. صرف امام علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھیں، آپ بچ جائیں گے. اور اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے ہمارے ہے. دیکھیں ایک سید جو کہ بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہو، جس کے اندر ان کا خون ہو، وہ عورت آ کے پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے آدھی آدھی بازو والی آسینوں کے ساتھ جو ہے وہ لباس ہو اور میک اپ لگایا ہو، حجاب نہ ہو، اور ساری دنیا اس کو دیکھے. رضوی، نقوی، یہ سارے آپ ٹائٹلز میں دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو کیا سمجھا دیا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فسق و فجور کریں، آپ خدا کے احکامات کو توڑیں، کوئی ایکشن نہ کریں، کچھ نہ کریں، آپ پھر بھی بچ جائیں گے. کہ آپ صحیح رستے پہ ہیں اور بس یہی رستہ ہے. ابھی 600 سال کی مشینری نے یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا، اور اس میں بہت کم لوگ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو تمہارے مولا نے یہ کہا ہے عمل العمل العمل، کہ ہماری کوئی قرابت داری نہیں ہے کسی کے ساتھ، رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم تمہیں چھڑوا دیں گے اس طرح سے.
اگر تم نے اپنے خدا کے احکامات کو توڑا تو تم جو ہے اس روز میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا. صرف یہ کہہ دینا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یہ کافی نہیں رہے گا، بلکہ اس محبت کے تقاضا ہیں. ایک باپ سے اگر محبت کرتے ہو تو تقاضا محبت کا یہ کہ اس باپ کی بات کو مانو. اگر نہیں مانتے تو تم اپنے باپ کی محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے. یہ جو سارے احکام آئے یہ امام حسین نے خون دے کے اس اسلام کے درخت کو بچایا ہے. اس اسلام کے درخت کی شاخیں ہیں فروع دین. فروع دین یعنی نماز روزہ حج یہ سب خمس یہ سب اس کی شاخیں، اس کو بچایا ہے. اسلام کے درخت کو بچایا نا، تو درخت کی شاخیں ہیں، فروع دین اس کی شاخیں، اصول دین اس کی جڑیں، اور پھل اس کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کمال ہے، یہ سب چیزیں اخلاق ہے. اگر آپ یہ سارے کام نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ روز معاشرے میں ہم آپ کے خلاف شہادت دے دیں گے کہ یہ آپ نے کام غلط کیے تھے. ہم اس روز معاذ اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. جب آپ وہاں پہ روز معاشرے میں آئیں گے تو نیم ٹیگ لگا ہوگا کہ یہ پرسن فاسق ہے، تو میں کیسے خدا کی کورٹ میں کہہ دوں گا کہ یہ پرسن فاسق نہیں ہے؟ اور ہم لوگوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر دیا. اور میں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لوگ مقصر ہیں، کیونکہ ان کو کبھی یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ روز معاشر میں وہ لوگ جو کہ واقعا مقصر ہیں، امام علی علیہ السلام ان لوگوں کے لیے وکالت کریں کہ نہیں، یہ واقعا سنسیئرلی ہم سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، لیکن اس تک کسی نے پیغام نہیں پہنچایا. وہ پیغام جس نے نہیں پہنچایا وہ قصوروار ہے. کیونکہ اگر اس تک پیغام پہنچتا تو یہ اس طرح سے نہ رہتا. ایسے لوگ ہیں بہت پیار کرتے ہیں امام علی سے، بہت زیادہ، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر وقت علی علی ان کے زبانوں پہ ہوتا ہے. اپنی زندگیاں غرق یعنی محبت میں غرق ہیں، پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں امام علی سے محبت کرتے. اگر اس طرح کے شخص کو بتایا جائے کہ یہ پیغام ہے علی کا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس پیغام کو رد کرے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. وہ واقعاً پھر اس رستے پر چلتا، لیکن اسے کسی نے نہیں بتایا. اب نہیں بتایا تو وہاں پہ یہ وکالت ہو سکتی ہے، شفاعت ہو سکتی ہے کہ خدایا اس کو رہنے دے. اگر اس تک پیغام پہنچتا تو یہ جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک تیرا حکم توڑ دیتا. اس بیچارے کو بتایا نہیں. یہ جس معاشرے میں پیدا ہوا، جو ماں باپ تھے اس کے، جو اس کے دوست احباب تھے، جو پوری سوسائٹی تھی، جو پورے لوگ تھے، سب کے سب یہی کہتے تھے کہ بس علی سے محبت کر لو اور باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس وہ وسائل نہیں تھا کہ یہ خود سے بھی دیکھ سکتا. اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ خود سے ہمارے پیغام کو ہم تک ہمارے پاس لے آتا، یعنی اپنے پاس لے آتا. نہیں تھے اس کے پاس وسائل. یہ مقصر تھا، اس کو معاف. یہ اس بیچارے نے کوشش کی جس سے ہمیں اس بیچارے نے چھوٹی موٹی کوشش کی جو اس سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کر سکا. جس حد تک اسے کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کر سکا، لیکن یہ کوشش کرتا رہا. بہت سارے مسائل تھے، سب کچھ تھا. اس کو معاف کر، یہ ہو سکتا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نہ کوئی کوشش کرے، نہ عمل کرے، نہ کوئی اس پیغام کو پہچانے، نہ کوشش، کچھ بھی نہ ہو، وہ کہہ کہ امام اسے معاف کر دیں. ایسے نہیں. تو امام سے ہم دعا گو ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کا حق کہیں بالا تر ہے، ان کا مقام کہیں بالا تر ہے. ہمیں معصیت نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں ان کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. انہوں نے جو بتا دیا تھا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن مولا معاف کر دیں. ہم آپ کے حق کے ولایت کو ادا نہیں کر سکتے. جو آپ کا مولا ہونے کا حق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے.
مشکلات جو مصیبتیں آپ کے اوپر آئی اس کے غم کو ہم درک نہیں کر سکے، ہم اس درک اس کو نہیں کر سکے کہ کس طرح سے آپ کے دل پہ کیا بنی ہوگی جب بی بی فاطمہ سلام اللہ کے ہاتھ کو اتنا مارا گیا کہ ہاتھ پہ نیل پڑ گئے، ان کے پہلو کو شکستہ کر دیا، حضرت محسن کو شہید کر دیا۔ ہم اس غم کا احساس نہیں کر سکتے کہ حسین کو آپ نے کیسے پالا، چھوٹے سے بڑا کیا کہ ایک روز وہ آئے گا جو کربلا کے اندر العطش 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 صدا بلند کرے گا، خدا کے راہ میں اپنے سر کو تن سے جدا کروا دے گا۔ کس طرح سے آپ نے عباس کا ہاتھ جو ہے وہ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، ضربت لگی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، the wound that Imam Ali ﷺ got with this sword was so big that they needed a cloth to hold his head together. The wound was so big, they needed to bind his head. کہ جب خون بہ رہا تھا، بچے رو رہے، سب کو امام جو ہے وہ ایڈوائسز دے رہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کونے کے اندر بیٹھے رو رہے۔ امام علی علیہ السلام کی نگاہ حضرت عباس کی طرف جب بیٹھے ادھر آؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ نے سب کو نصیحتیں کی، سب کو کچھ نہ کچھ کہا، میرے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ کہتے اپنا ہاتھ دو، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ، خدا حضرت عباس کے دل کی قسم، ان کے دل کی قسم جو اس وقت ٹوٹا جب امام علی کے سر پہ ضربت لگی، اس ٹوٹے ہوئے دل کی قسم، میرے ماں ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ امام حسن کی آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو جو امام علی کے چہرے پر گرے، وہ کیا منظر تھا جو امام حسن نے دیکھا جب مسجد میں آئے تو امام علی کا سر جو ہے وہ کھلا ہوا، خون بہ رہا، اپنی گود میں لیا امام علی کو، سر جو ہے امام علی کا گود میں امام حسن کے، اور رو رہے ہیں، رو رو کے ان کے آنسو جو ہے امام علی کے چہرے مبارک پر گر رہے۔ خدایا ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بی بی زینب نے جس طرح سے چیخ و پکار کی، میرے مولا وہ بکا کی، بیٹی کا دل جس طرح سے ٹوٹا بابا کی، وہ مصیبتیں جو کہ بتائی جاتی تھی کہ اس طرح سے مصیبت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بی بی زینب نے اس دن ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب مصیبتیں ہم پہ آنے والی ہیں۔ خدایا آج کی رات مبارک راتوں میں سے ہے، خدایا اس رات لیلۃ القدر کی رات، ان ہستیوں کے صدقے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جو گرے، ان آنسوؤں کو اپنے محضر میں قبول کر، ہمارے ان ٹوٹے ہوئے دلوں سے، کثیف دلوں سے
جو ہم نے محبت کا اظہار کیا تیری پاک ہستیوں کے لیے میرے مولا اس کو قبول کر. اگر تو نے ہمیں آج کی رات نہیں بخشا تو میرے مولا کیونکہ تو رحمان الرحیم ہے، تو غفور ہے. ہمیں پتا کہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے. ہمارے گناہوں کو آج کی رات معاف کر دینا. شہداء جو کہ اسلام کے درخت کو بچانے کے لیے جنہوں نے خون دیا ان کے درجات کو بلند کر دینا، اس سرا کو رہائی دینا، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنا، ہمیں امام علی کے شیعوں میں سے شمار کرنا، امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعوں میں شمار کرنا، ان کے اصحاب میں سے شمار کرنا، انسان میں شمار کرنا، رہبر مسلم کو اپنے زمان میں رکھنا. امام کا ظہور جلد صف کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد